बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 30 जुलाई की तारीख और रात तकरीबन 8:30 बजे तक की अपडेट्स। आप माने या ना माने, ये सिस्टम गिर चुका है, नए इंतज़ामी यूनिट्स की तरफ जाना होगा। ये स्टेटमेंट है, ये बयान है जनाब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इस सिस्टम के अंदर नुमाइंदे समझे जाते हैं। उनकी जानिब से निज़ाम की नाकामी का ऐलान क्यों किया गया है, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की बात क्यों की गई है? क्या वो ये चाह रहे हैं, क्या वो ये समझ रहे हैं, क्या वो पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि इस सिस्टम को ख़त्म करके एक नया सदारती निज़ाम लाने का प्रोग्राम है जिसमें फील्ड मार्शल साहब को सदर के ओहदे पर बिठाया जाए, या वो कोई और बात कर रहे हैं? नए इंतज़ामी यूनिट से क्या मुराद है? और ये क्यों कहा जा रहा है कि तमाम सियासी जमातें बशमूल इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कमरे के अंदर बैठ जाएं? डेफिनेटली ये दावत है बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, एनआरओ की। ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस निज़ाम को संभाला ना दिया गया, सदारती निज़ाम जैसा एक और इससे मिलता जुलता हाइब्रिड निज़ाम ना लाया गया, तो फिर सिस्टम को लपेट कर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। इसके ऊपर तफसीली रोशनी डालने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताएं कि इमरान खान ने फरवरी 2022 में ये कह दिया था कि निज़ाम को मत छेड़ें। जी हाँ, इमरान खान का बयान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। जब तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ लाई जा रही थी, उसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही थी। बैन-अक़वामी क़ुव्वतों ताकतों को कहने के ऊपर पाकिस्तान में रजीम चेंज की तैयारी थी। पाकिस्तान में उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी जैसी जो रवायती सियासी जमातें हैं वो एक पेज पर थीं और इमरान खान के इत्तेहादियों को तोड़ा जा रहा था। इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी उस तहरीक अदम एतमाद में। बाद में ये बात मौलाना फजल रहमान जो ख्वाजा आसफ़ हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स के ऊपर ये बात मान चुके हैं। तो उस वक्त इमरान खान साहब का ये बयान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि ये मैं ही हूँ कि जिसने ये निज़ाम संभाल रखा है। अगर धांधली के ज़रिए मुझे घर भेजा गया या मुझे नए सिस्टम में नए इंतखाबात के बाद आने से रोका गया तो मुल्क का निज़ाम नाकाम हो जाएगा। और आज तकरीबन 4.5 साल बाद पाकिस्तान के इस हाइब्रिड निज़ाम के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाने वाले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब इस निज़ाम की नाकामी का ऐलान कर रहे हैं। और वो सिर्फ यही ऐलान नहीं कर रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम निज़ाम के अंदर तब्दीली ना लेकर आए, अगर हमने नौजवानों को मौके ना दिए, तो पाकिस्तान के काकरोच अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ उलट देंगे। यानी खौफ है एक निज़ाम के अंदर। क्या ये इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है कि जनाब नौजवान अगर सड़कों के ऊपर ना आए, जिनको काकरोचेस का नाम दिया जा रहा है क्योंकि भारत के अंदर काकरोच जनता पार्टी सीजेपी, वहीं से ये टर्म अब पाकिस्तान के अंदर यूज़ हो रही थी कि क्या पाकिस्तान की जेनजी, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल सड़कों पर आ सकती है। 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी राब्ता मुहिम के नतीजे में एक तहरीक का ऐलान कर रखा है। जलसे का ऐलान पेशावर और लाहौर के अंदर किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रहाई और सिस्टम को लपेटने के लिए एक अवामी तहरीक चलाना चाहती है। जमात इस्लामी ने उससे 2 दिन बाद सड़कों पर आने का ऐलान किया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जो नौजवान जमा हैं, वहाँ इस्लामी जमीयत तलबा के नौजवान भी मौजूद हैं। दीगर कई शहरों के अंदर नौजवान निकले हुए हैं। कुछ लोग तो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में माजी में कई ऐसे मौके आए जब हकीकी अवामी मुहिम को मुख्तलिफ तरीक़ों से हाईजैक कर लिया गया, तो क्या अब जो 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी राब्ता मुहिम है, उसी के तनाजुर में जमात इस्लामी और जमीयत भी सड़कों पर है, कुछ नौजवान सड़कों पर हैं और फिर मोहसिन नकवी साहब भी यही बात कर रहे हैं? क्या इन तमाम तर डाट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है? मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन पहले हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखना होगा, जिसमें क्योंकि थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी साहब आए अपने इस बयान की वजाहत देने के लिए। मुख्तलिफ टीवी चैनल ने जब उनके साथ राब्ते किए तो मौसूफ ने कहा कि फील्ड मार्शल मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, वो जमहूरियत को डी रेल नहीं होने देंगे। मैंने जमहूरियत को डी रेल करने के हवाले से बात नहीं की, मैं सदारती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहा हूँ और ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये बाद में उन्होंने वजाहतें दी। आपको बताया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी पहले रियासत की रिट लगाई और माफ़ कीजिएगा रियासत की रट लगाई, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक बात नहीं कर रहा था, मैं रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक बात कर रहा था। आज कुछ दीगर बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई। उसके बाद फिर उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मोहसिन नकवी साहब का ये जो बयान है, इसको जांचते हैं कि उन्होंने मज़ीद क्या इस हवाले से बात की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से क्यों कदम बढ़ाया गया।
آج پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی، محسن نقوی صاحب نے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں اس نظام کے اندر، انہوں نے صدر آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی، اور پھر یہ خبر آئی کہ آصف زرداری صاحب کی محسن نقوی صاحب سے ملاقات کے بعد جو سیاسی تناؤ ہے پاکستان کے اندر اسے کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ سیاسی تناؤ جو کہ آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کے بعد جس میں اضافہ ہوا، کیونکہ پاکستان کا میڈیا تو اسی کو سیاسی تناؤ کہتا ہے، جو نورا کشتی اس وقت چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان، حالانکہ اصل میں پاکستان میں تو جو سیاسی تناؤ ہے وہ فروری 2024 کے الیکشن کے بعد ہے، جیسے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر آزاد جموں کشمیر کے اندر عوامی رابطہ کمیٹی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس وقت سڑکوں کے اوپر ہے، ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، 40 سے زائد لاشیں دونوں طرف سے سیکیورٹی اہلکاروں اور عام عوام کی گر چکی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ پھر جو ٹرن آؤٹ 15 سے 20%، 22% تھا، 17 سے 22%، اسے بڑھا چڑھا کر اس وقت ان تینوں اضلاع کے اندر جو ہے وہ کسی جگہ 30% اور 40% اور 50% تک پہنچا دیا گیا ہے۔ عوام اور غیر جانبدار حلقے یہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ ماضی میں ہاں آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر تینوں جو الیکشن ہیں گزشتہ تینوں، اس میں 60% سے زائد ٹرن آؤٹ تھا۔ اب کیونکہ یہ 20 سے 25% ہے، عوام کا اعتبار نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کر چکی تھی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بائیکاٹ کر چکی تھی، کوئی ان انتخابات پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ اسی طرح کے انتخابات ہیں جیسے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہے تھے۔ اب پھر جب بلاول اور مریم پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے ہوئے، سب اس کو نورا کشتی کہہ رہے تھے۔ آج محسن نقوی کی آصف زرداری سے ملاقات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے جناب کہ ہم اس سیاسی تناؤ کو کم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر خبر آتی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک بیان سامنے آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سنجیدہ قیادت ہے وہ اگر بائیکاٹ ختم کرے تو میں ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہوں، وہ سسٹم کے اندر واپس آئیں، وہ بائیکاٹ ختم کریں۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نواز کی جانب سے بھی کچھ بیانات اس قسم کے سامنے آ چکے تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق قریبی رکھنے والے لکھاری انصار عباسی ہوں یا سہیل وڑائچ، وہ بھی اس قسم کے دعوے کر چکے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بالواسطہ رابطے استوار کیے جا رہے ہیں۔ اور آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ بشرا بی بی کی جانب سے آئینی عدالت سے رجوع کر لیا گیا، اور وہ آئینی عدالت کے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ اب سپریم کورٹ کی بجائے نیب سے متعلقہ تمام تر کیسز وہ سنیں گے۔ آج یہ خبر آتی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ سزا کی معطلی کے لیے آئینی عدالت کے اندر انہوں نے جو اپیل ہے وہ دائر کر دی ہے۔ اب اس معاملے کو ان تمام چیزوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کو این آر او کا یا جو ڈیل کا پیغام ہے اس کا براہ راست تعلق اس سزا کے ساتھ ہے کہ عمران خان اگر مانتے ہیں تو انہیں آئینی عدالت سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے محسن نقوی صاحب کا بیان رکھتا ہوں جو کہ مختصر جگہ پر رپورٹ ہوا، وہ کیا فرما رہے ہیں، جو کہ اس وقت ایک تو جس کو جو ہے وہ جنگ جیو گروپ نے جس کو رپورٹ کیا، اور جو انہوں نے ایک ایونٹ کے اوپر بات کی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ ایونٹ بیسیکلی پاکستان میں اصلاحات کے حوالے سے تھا، پہلی پاکستان اکنامک سمٹ۔ یہاں پہ موصوف نے یہ کہا کہ جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں، ہم مانے یا نہ مانے یہ گر چکا ہے، اور ملک کی ترقی کے لیے نئے انتظامی یونٹس کا جو قیام ہے وہ ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں کہ سیاسی تقریر میں نہ کروں، لیکن آج تھوڑی بہت کرنی پڑے گی۔ اس وقت سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی اپنے مسائل بتا رہا ہے، سب ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم سب آج جہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے سیاست کے ایوان کے اندر ایوانوں میں آئے 3.5 سال ہو گئے ہیں، میں یہی بتا سکتا ہوں کہ آپ 10 سال بعد بھی یہاں بیٹھے یہی مسائل بتا رہے ہوں گے۔ جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں یہ سسٹم منہدم ہو چکا ہے۔ جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا یہ نظام ٹھیک کرنا ہے، یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جمہوریت کا بڑا سپورٹر ہوں، لیکن جمہوریت میں بھی کئی قسم کے نظام ہیں۔ عام آدمی کو بنیادی سہولت چاہیے، ہم نہیں دے رہے۔ انتظامی یونٹس کے قیام ناگزیر ہے، ہمیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی سطح پر جانا ہوگا، چاہے آپ اس کو صوبے کہہ لیں یا اس کو آپ جو بھی نام دے دیں۔ پھر کہتے ہیں نوجوانوں کو 2-4 ہزار روپے یا ٹیبلٹس دے کر ہم ٹھیک کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک ملک کی بنیادی چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے مسائل رہیں گے، لیکن سوال یہ ہے ان چیزوں کو کون ٹھیک کرے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 2-3-4 ہزار ڈالر کمانا ایک مہینے کے اندر پاکستانی نوجوان کے لیے مشکل بات نہیں ہے، ہمیں انہیں جو ہے وہ سسٹم دینا پڑے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے تمام تر مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک کمرے کے اندر بیٹھنا ہوگا۔ اور پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ یہ جو کاکروچ ہیں یہ اگر اکٹھے ہو گئے تو یہ سارا نظام الٹ پلٹ سکتے ہیں۔ اے آر وائی نے اس طرح سے رپورٹ کیا کہ پاکستان کے کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو ہر چیز الٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جمہوریت کی جو روح ہے وہ ہم نے ٹھیک کرنی ہے۔ میں جمہوریت کا قائل ہوں، لیکن اس کے اندر اور بھی کئی طرح کے نظام ہیں، جمہوریت کے 3-4۔
اب کچھ لوگوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا اور ڈیفینیٹلی ٹھیک سمجھا کہ وہ صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں بارہا جب بھی پاکستان کے اندر کوئی مارشل لا ہوتا ہے یا کوئی مارشل لائی نظام ہوتا ہے اس قسم کا ہائبرڈ جیسا کہ آج کل پاکستان کے اندر ہے موجود ہے، جس کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، بظاہر سامنے ان کی کچھ کٹ پتلیاں ہیں، تو ہمیشہ اسی قسم کے صدارتی نظام کی بات کی جاتی ہے، انتظامی یونٹس کی بات کی جاتی ہے، چاہے وہ بیسک ڈیموکریسی کا جو ہے وہ نظام ہو ایوب خان صاحب کا، یا پھر وہ جنرل مشرف صاحب کا جو ہے وہ والا ماڈل ہو لوکل باڈیز کا۔ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ اختیارات کی نچلی سطح پہ اوپر منتقلی بظاہر لگتا تو بڑا اچھا ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کو مائنس کر کے، کسی بھی سیاسی رہنما کو مائنس کر کے کیا آپ کسی بھی سیاسی جمہوری نظام کو عوام کی نچلی سطح پر لے جا سکتے ہیں؟ ایسا تو دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پہلے بھی ممکن نہیں ہوا، آگے چل کر بھی ممکن نہ ہوگا۔ اور پاکستان جیسا ایک ایسا معاشرہ جسے ایک نیم قبائلی معاشرہ کہا جاتا ہے، جس میں مختلف زبان بولنے والے، مختلف عصبیت رکھنے والے، مختلف قومیت کے لوگ جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں، جو کہ پاکستان کی صورت اکٹھے ہوئے، پاکستان جب ملک بنا اس کے پیچھے ان سے پہلے ان کی آلریڈی شناخت پنجابی کے طور پر بھی تھی، سندھی کے طور پر بھی تھی، پختون کے طور پر بھی تھی، بلوچی کے طور پر بھی تھی، کشمیری کے طور پر بھی تھی، بنگالی کے طور پر بھی تھی۔ یہ مختلف قومتیں اکٹھی ہوئیں تو قائد اعظم نے تو جناب ایک آئینی اسٹیٹ کی بات کی تھی، قائد اعظم نے تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کی تھی۔ تو وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے پہلے اسے ایک جو ہے وہ جس کو یہ کہا جانا چاہیے کہ جناب ایک ایسی ریاست جو ہے وہ بنا دیا کہ جس میں نیشنل انٹرسٹ کے نام پر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، ایک ریئیکشن کی ریاست بنا دیا، اس کے بعد پھر ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا گیا، مختلف دنیا کی جنگوں میں الجھ کر 65 ہو 71 ہو، اس کے بعد چاہے جو ہے وہ کارگل ہو، چاہے دیگر کئی معاملات ہوں، چاہے دنیا کی سرد جنگ ہو، افغان وار ہو، دیگر معاملات ہوں، پاکستان کو آہستہ آہستہ جس جگہ کی جانب بڑھا دیا گیا۔ پھر آج کے دور میں تو یہ بات کی جانے لگی کہ پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے اور اسے ہارڈ اسٹیٹ کی طرح چلایا جائے گا، لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی تمام ترقیوں کے اندر، خدا نہ خواستہ وہ تو ایک فیلڈ اسٹیٹ کے ابتدائی جو کچھ اس کے جو نقشے ہیں وہ خدا نہ خواستہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی جو ملک کی پرانی سیاسی جماعت ہے، سب سے پرانی اس وقت، جو بار بار یہ بات کر رہی ہے کہ اس وقت جو مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے وہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کو یاد دلایا گیا پہلے آج انصار عباسی صاحب کی خبر کے ذریعے کہ جناب اگر نون لیگ فارم 47 کی حکومت ہے تو صدر آصف زرداری صاحب بھی تو اسی پارلیمنٹ سے جو فارم 47 کی ہے ووٹ لے کر فارم 47 کے صدر بنے، اور مسلم لیگ نواز کے پاس تو اس وقت اگر وفاق ہے، اس وقت اگر ان کے پاس پنجاب ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اپنے کیسز معاف کروانے تھے، بدلے میں وہ کچھ بھی دینے کو تیار تھے، اس کے بدلے کیا ہوا اس وقت اگر دیکھا جائے پیپلز پارٹی سسٹم سے کیا کیا فوائد اٹھا رہی ہے۔ سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، اس وقت بلوچستان کے اندر حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، اس وقت گلگت بلتستان کے اندر ان کی حکومت بن چکی ہے، آزاد کشمیر میں آلریڈی چاہے 6 ماہ کے لیے صحیح لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اگلے الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں جو کہ بالکل بھی شاید اس طرح سے صاف شفاف انہیں نہیں قرار دیا جا سکتا، اس کے پہلے مرحلے میں جب مسلم لیگ نواز سے جیتی اسی دھاندلی کے نتیجے میں جس قسم کی دھاندلی اس سے پہلے گلگت بلتستان میں ہوئی تو پیپلز پارٹی نے شور کیا اپنے شیئر کے حوالے سے، اب اس پر وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، انتخابات کے حوالے سے نیا فارمولہ طے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر ان کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، آصف زرداری صاحب صدر مملکت کے عہدے کے اوپر ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے چیئرمین سینٹ کا عہدہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اسی طرح ڈپٹی اسپیکر اور بے شمار دیگر کئی ایسے آئینی عہدے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی انجوائے کر رہی ہے، اور وہ اس حکومت کو اور اس پارلیمان کو یا نون لیگ کو جو ہے وہ فارم 47 کی حکومت کہتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جو دونوں اس وقت پاکستان کی روایتی سیاسی جماعتیں ہیں جو فارم 47 کے اوپر یہ سارا ماحول انجوائے کر رہی ہیں، اگر پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں اور ان صاف اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں اگر صحیح جو مینڈیٹ، جیسا کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان تحریک انصاف کو ملا لیکن پھر جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، تو اگر صاف شفاف الیکشن کی صورت مینڈیٹ جنہیں ملتا ہے ان کے حوالے کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ملک میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت ہوگی، اور یہ روایتی سیاسی جماعتیں جو پہلے ہی سکڑ کر رہ گئی ہیں یہ تقریباً مکمل طور پر خاتمے کے نزدیک جا پہنچیں گی۔ اب ایسے موقع پہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کو آگے آئی، کیونکہ عمران خان صاحب کو سسٹم سے مائنس کرنا تھا۔ عمران خان صاحب عسکری اسٹیبلشمنٹ کے وہ تمام تر مطالبات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عمران خان صاحب ملک میں سویلین بالادستی چاہتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو سیاسی جماعتوں کا کردار ہے، جو جمہوریت ہے، جو آئین اور قانون ہے، اس کے تحت جو ہے وہ نظام کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ، عالمی اسٹیبلشمنٹ، ملکی اسٹیبلشمنٹ اور روایتی سیاسی جماعتیں جو کچھ انہوں نے کیا اپریل 2022 کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج اس موقع کے اوپر ایک بار محسن نقوی صاحب کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، اس کو سمجھنا ہوگا۔ ایک تو
پورے جنوبی ایشیا کے اندر جین زی باہر نکلی، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، اس کے بعد پھر جناب ابھی بھارت کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، اس سے پہلے نیپال ہو، وہاں بھی اس قسم کے حالات جو ہیں وہ نظر آئے، بھارت کے اندر بھی جین زی نکلی، پاکستان کے اندر بھی نوجوان سڑکوں پہ ہیں، 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف بھی تحریک چلانا چاہ رہی ہے۔ اب ان تمام تر معاملات کو ڈاٹ کو اگر کنیکٹ کیا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 80 کی دہائی کے اندر جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں سلطان رائی صاحب کی فلمیں آیا کرتی تھی سنیماؤں کے اندر، اور وہ فلم دیکھ کر وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ تھوڑا سا ایک لذت اور سکون حاصل کر لیا کرتے تھے لوگ، اور جناب کہا یہ جاتا تھا کہ جناب وہ ایک نفسیاتی ٹرم استعمال کی جاتی تھی نا کہ جناب وہ اس قسم کی فلمیں دیکھ کے کہ ہم نظام سے بدلہ لے رہے ہیں، اور ہم دیکھیں فلم کے اندر جناب ہم ظالموں کو ان کے جو ہے وہ ان کا جو اصل میں جس جگہ پر انہیں پہنچانا چاہیے وہاں پہنچاتے ہیں۔ تو اسی قسم کا ماحول اب پاکستان کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ جناب ایک کنفیوژن کریٹ کر دی جائے کہ جناب دیکھیے ملک میں جو نظام ہے وہ ناکام ہے، چل نہیں پا رہا، ہمیں چھوٹے صوبے بنانے پڑیں گے، ہمیں 28ویں ترمیم 27ویں کرنی پڑے گی، ہمیں صدارتی نظام لانا پڑے گا، نہیں تو جین زی یہ کر دے گی فلاں۔ اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو صرف اس لیے سنائی اور بتائی جا رہی ہیں کہ جناب آپ جلد از جلد ذرا 27ویں اور 28ویں ترمیم کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں، بصورت دیگر نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی واپسی ہو جائے گی۔ تو ان تمام تر چیزوں کو اس طرح سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کا فیڈ بیک ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔